शाहनामा इस्लाम। उसी के नाम से आगाज है इस शाहनामे का, हमेशा जिसके दर पे सर झुका रहता है खामे का, हमेशा जिसके दर पे सर झुका रहता है खामे का। उसी के नूर से पुर नूर है शम्सो कमर तारे, वही साबित है जिसके गिर्द फिरते हैं ये सैयारे, वही साबित है जिसके गिर्द फिरते हैं ये सैयारे। अस्सलामु अलैकुम। आज रमज़ानुल मुबारक की 21 तारीख है। आप सबको 21वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ानुल मुबारक का ये आखिरी अशरा है और ये मुअज़्ज़ज़ और बावक़ार मेहमान अब रुख़्सत चाहता है। ये वो मेहमान है कि जो जाते हुए मेज़बानों को इतना कुछ दे जाता है, ऐसी कीमती सौगातें, ऐसे बेशबहा तहाइफ कि ये मेहमान बाकी 11 महीने उसकी याद में तड़पते रहते हैं। ख्वाहिश करते हैं कि काश उम्र इतनी वफा करे, काश जिंदगी इतना साथ निभाए कि जब ये दिलावेज मेहमान दोबारा आए तो इसके लिए दीदो दिल फर्श राह कर दें, इसलिए कि इसकी आमद के साथ ही घरों में रहमतों बरकतों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जाता है कि जी चाहता है ये रहमतें बरसती रहें, ये नेमतें बरसती रहें। इसलिए कि ये मेहमान अपने साथ एक पाकीज़ा माहौल लेकर आता है, एक मुनज़्ज़ा फ़ज़ा लेकर आता है, एक महक लेकर आता है, एक दिलावेजी की कैफियत लेकर आता है, कल्ब और रूह में सरशारी सी उतार देता है। ये अल्लाह का मेहमान है, ये अल्लाह का महीना है, अल्लाह ने इसको बड़ी फजीलतों से नवाजा है और रमज़ानुल मुबारक इस वक्त हम सब के दरमियान मौजूद है। जब तक ये मौजूद है उस वक्त तक इससे मुस्तफ़ीद हो जाएं, इसकी कद्र करें, इसकी पूरी पूरी मेज़बानी करें, इसलिए कि फिर ये अजीम मेहमान क्या पता अगले साल मुयस्सर हो कि न हो, क्या पता हम मौजूद हों कि न हों, इसके इस्तकबाल के लिए, इसको खुशामदीद कहने के लिए, इसके तहाइफ को हासिल करने के लिए। रमज़ानुल मुबारक में जहाँ बहुत सारे फ़यूज़ व बरक़ात हमारे क़ल्ब और रूह को शाद कर रहे हैं और हमारे लिए बहुत ही खुशाइंद घड़ियाँ लेकर आ रहे हैं, वहीं अबुल हसन हफीज़ जालंधरी का शाहनामा इस्लाम भी किसी सौगात से कम नहीं है। आप यकीन करें कि शाहनामा पढ़ते हुए दिल पर एक ऐसी इत्मीनान की कैफियत तारी होती है और क़ल्ब रूह में एक ऐसी रौसी दौड़ जाती है कि इससे ज़्यादा नेमत कोई नज़र नहीं आती, इससे ज़्यादा इनाम कोई नज़र नहीं आता। शाहनामा इस्लाम हमें दावत देता है अपने माजी पर गौर व फिक्र का, अपने हाल से बाखबर होने का, अपने मुस्तकबिल की फिक्र करने का। शाहनामा हमें बताता है कि हमारे असलाफ कितने अजीम थे, कितने शानदार लोग थे, क्या ज़बरदस्त अफराद थे। हम उन्हीं के वारिस हैं, हम उन्हीं की उम्मत हैं, हम उन्हीं की कौम हैं। हमारे पास क्या नहीं था, हम दूसरों के दस्त नगर क्यों हो जाते हैं, हम दूसरों की तरफ मरूब नज़रों से क्यों देखते हैं। एक वक्त था कि हमने सबको मरूब किया, एक वक्त था कि हमारी शान से, हमारी शौकत से, हमारे शिकौह से, हमारी बहादुरी से, हमारे तर्ज हुक्मरानी से एक दुनिया मुतासिर थी और दुनिया की मुख्तलिफ अक़वाम ये हसरत करती थीं कि काश मुसलमानों के कदम उनके इलाके की तरफ आ जाएं, काश ये नेक और पाकीज़ा लोग उनकी ज़मीन पर आ जाएं, काश यहाँ पर भी वो अल्लाह का कानून नाफिज कर दें, काश उन्हें नमरूदों और शद्दादों के जुल्म और सितम से, कैसर और किसरा के मजालिम से नजात दिला दें, काश ये लोग उनके करीब आ जाएं। वो मुसलमान, हमारा असासा उनकी याद है। शाहनामा इस्लाम इसी याद को ताज़ा करने का एक ज़रिया है। कल हम शाहनामा इस्लाम के उस मोड़ पर थे कि जहाँ मक्के में
ایک آہو بکا کا عالم تھا، جہاں لوگ اپنی شکست کی خبر سن کر رو رہے تھے، اپنے پیاروں کی موت کی خبر سن کر آنسو بہا رہے تھے۔ کوئی یقین نہیں کرتا تھا کہ وہ کمزور سے، وہ نحیف سے، وہ بے سر و سامان سے، وہ کم حیثیت سے محمد کے ساتھی مدینہ جا کر ایسے طاقتور ہو گئے، فن حرب سے ایسے آگاہ ہو گئے، ایسی جنگی چالیں انہیں آ گئیں، ایسا ساز و سامان ان کے پاس آ گیا، ایسے آلات حرب ان کے پاس آ گئے، ایسا جوش و جذبہ انہیں مل گیا کہ انہوں نے عرب کے چنندہ پہلوانوں کو، شہ سواروں کو، نیزہ بازوں کو یوں تہے تیغ کر کے رکھ دیا۔ ہر گھر سے رونے کی، ماتم کی فضائیں بلند ہو رہی ہیں۔ ایسے میں ابو لہب جو سرکار دو عالم کا چچا تھا اور جس کی بیوی نے بے انتہا مظالم کیے تھے، اتنے زیادہ کہ خود قرآن حکیم میں سورہ تبت یدا ابی لہب و تب میں اس کا تذکرہ آ گیا۔ وہ ابو لہب بہت پریشان تھا، بہت مایوس تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر محمد کے پاس ایسی کیا طاقت آ گئی، اس کے ساتھیوں کو ایسا کیا سرمایہ مل گیا کہ انہوں نے ہمارے بہترین سپاہیوں کو، ہمارے بہترین سرداروں کو یوں خاک میں ملا دیا ہے۔ وہ ابو سفیان سے کہتا ہے کہ تم ہی کچھ سمجھاؤ، تم ہی کچھ بتاؤ، تم بدھیمان ہو، عقل مند ہو، اب سردار ہو قریش کے، تو تم ہی کچھ اس شکست کا احوال بتاؤ۔ ہم چلتے ہیں مکے میں، جہاں ابو سفیان موجود ہے، جہاں ابو لہب موجود ہے، جہاں باقی معنی سرداران قریش موجود ہیں، اور جہاں ہزیمت خوردہ ایک فوج موجود ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ابو سفیان ان کو کیا کہتا ہے، کیا وجہ بتاتا ہے، اور آگے پھر ایک نئی جنگ کی تیاری کس طرح ہوتی ہے۔ انتقام انتقام یہی نعرہ ہے۔ سب سے آگے ابو سفیان کی اہلیہ عتبہ بن ربیعہ کی بیٹی ہند آگے آگے ہے، انتقام لینے کے لیے، بھڑکانے کے لیے، اکسانے کے لیے، آگ لگانے کے لیے۔ ایک عجیب سا سما ہے مکہ میں، پکارا ابو لہب لوگو ذرا خاموش ہو جاؤ، تم آؤ اے ابو سفیان ہمیں یہ بات سمجھاؤ۔ مجھے معلوم ہے تعداد میں وہ لوگ تھوڑے ہیں، نہ ان کے پاس تلواریں، نہ ان کے پاس گھوڑے ہیں، نہ ان لوگوں کا امدادی ہے دنیا میں کہیں کوئی، سوائے حمزہ فن جنگ سے واقف نہیں کوئی۔ ہمیں جھک کر سلامیں کرتے رہتے تھے سرے راہے، وہ حرب و ضرب کیا جانے بھلا یسرب کے چرواہے۔ وہ کھیتی باڑی کرنا جانتے ہیں، جنگ کیا جانے، وہ بیچیں بکریوں کا دودھ، خون کا رنگ کیا جانے۔ انہیں تو رات کے کھانے کو روٹی تک نہیں ملتی، ٹھہرنے کے لیے تمبو تموٹی تک نہیں ملتی۔ کہاں سے مل گئی آخر کمک میرے بھتیجے کو کہ ایسا لشکر جرار پہنچا اس نتیجے کو؟ بتا وہ کون سی بجلی گری تیغ آزماؤں پر کہ اس کا ایک خدا غالب ہوا اتنے خداؤں پر؟ فلک بھی کانپ جاتا تھا ہمارے سورماؤں سے، عرب کی خاک تھراتی تھی تلواروں کی چھاؤں سے۔ مجھے بتلاؤ تم میدان میں کس بات سے ہارے؟ قریشی فوج میں جنگ آزمودہ تھے جواں سارے، وہ سب مارے گئے پکڑے گئے، یہ کیا ہوا آخر؟ طلسمی کارخانہ تو نہ تھا میدان تھا آخر۔ ابو سفیان کے بعد ابو لہب سردار تھا سب کا، بڑے لوگوں کے مرنے سے سپاہ سالار تھا سب کا۔ وہ اب ناچار اٹھا اور بولا اے بڑے بھائی، ہمیں کیا ہو گیا تھا یہ سمجھ اب تک نہیں آئی؟ تمہارے اس بھتیجے نے کچھ ایسا کر دیا جادو، زمین پہ پڑ دیا افسوں، ہوا میں بھر دیا جادو، ہوئی کایا پلٹ جیسے پلٹ جاتی ہیں تقدیریں، نہتوں کے مقابل کچھ بھی کام آئی نہ شمشیریں۔ مسلمان کچھ نہ تھے لیکن وہ سب کچھ ہو گئے اس دم، تھے ان کے ہاتھ وقت جنگ بھیڑوں کی طرح سے ہم، مگر بے فائدہ اس وقت کا یہ رونا دھونا ہے، ہمیں پھر جنگ کرنے کے لیے تیار ہونا ہے۔ اگر ہم آج روئے اس سے دو نقصان پہنچیں گے، ہمیں بے بس سمجھ کر وہ یہاں بھی آن پہنچیں گے، ہنسیں گے مزہ کا ہم پر اڑائیں گے وہ چرواہے، مبادہ اور کچھ اس سے زیادہ ان کا جی چاہے، ہنسی ان کی زیادہ تلق ہوگی اس ہزیمت سے، عرب میں قوم گر جائے گی اپنی قدر و قیمت سے۔ قریشی بھائیو لازم ہے ماتم ملتوی کر دو، عزاداری علل اعلان یکدم ملتوی کر دو، منادی شہر میں کر دو نہ مردوں پر کوئی روئے، کرے تیاریاں ہر کوئی غفلت میں نہ دن کھوئے۔ یہ خونی آتش غم اپنے سینوں میں سلگنے دو، دھواں باہر نہ اٹھنے پائے اندر آگ لگنے دو۔ یہ آگ ایک دن جلائے گی مسلمانوں کے خرمن کو، بھسم کر دے گی اس نوخیز و
نوزائیدہ گلشن کو کیا موقوف اپنا عیش و عشرت، یک قلم میں نے کہ کھائی آج سے غسل جنابت کی قسم میں نے، قسم ہے لات و عزا کی میں بدلہ لے کے چھوڑوں گا، مسلمانوں کا اور ان کے خدا کا زور توڑوں گا۔ یہ سن کر چھا گیا اس ہاؤ ہو پر ایک سناٹا، ہوا معلوم باطل کو کہ رونے میں بھی ہے گھاٹا۔ ابو سفیان کی بیوی ہند اٹھی اور یوں بولی کہ خیر اب تو ہمارے ساتھ جو ہونی تھی وہ ہولی، میرے باپ اور چچا اور بھائی کو حمزہ نے مارا ہے، میرے فرزند کو بحر اجل کے گھاٹ اتارا ہے، پیوں گی میں بھی اب اس کا لہو اور گوشت کھاؤں گی، کلیجہ اور گردے اپنے دانتوں سے چباؤں گی۔ نہیں لے کر گئے تم عورتوں کو جنگ کے اندر، اسی باعث نہ ٹھہرے وقت نام و ننگ کے اندر، بوقت جنگ گانے والیاں بھی تم نے لوٹا دیں، تھرکنے دف بجانے والیاں بھی تم نے لوٹا دیں، اگر وہ ساتھ رہتی بھاگنے سے روکتی تم کو، تمہاری پیٹھ پھرتی دیکھتی تو ٹوکتی تم کو۔ چلو اب عورتیں بھی ساتھ ہی میدان میں جائیں گی، بوقت جنگ اپنے شوہروں کا دل بڑھائیں گی، کیا ہے ترک اپنا بننا ٹھننا، آج سے میں نے قسم ہر بات کی کھالی ہے، قومی لاج سے میں نے کروں گی جنگ کے سامان کی ہر وقت تیاری، چلیں گی ساتھ میرے جنگ کے دن عورتیں ساری، مسلمانوں کے حق میں ڈائنے بن جائیں گی ہم بھی، عزیزوں دوستوں کا بدلہ لے کر آئیں گی ہم بھی۔ یہ تقریریں ہوئیں اور ہو گیا برخاست ہنگامہ، بڑھا پھر سوئے گمراہی براہ راست ہنگامہ، بھڑک اٹھی دلوں میں اور بھی اب آگ کینے کی، نہیں سوجھی سوائے جنگ کوئی راہ جینے کی، اگرچہ آپ خود چل کر گئے تھے قتل و غارت کو، مدینے کی طرف لوگوں کی تذلیل و حقارت کو، مگر جب منہ کی کھائی بدر میں باطل پرستوں نے، زبردستوں کے اوپر فتح پائی زیر دستوں نے، تو اب لازم یہ تھا آنکھیں کھلیں کچھ ہوش آ جائے، جہالت میں تو آیا عقل میں بھی جوش آ جائے، سمجھ جائیں کہ اب کچھ اور ہے منشا مشیت کا، خدا کو خاتمہ منظور ہے اس بربریت کا، مگر یہ خود سرو خود بھی خدا کو مانتے کب تھے، سوا اپنے بتوں کے اور کو گردانتے کب تھے، خیال ان کا یہ تھا ہم جس کو چاہیں قتل کر ڈالیں، کسی کا خون پی جائیں، کسی کو نوچ کر کھائیں، انہیں لازم ہے جن پر جا کے ہم تیغیں علم کر دیں، ہمارے سامنے آ کر سرے تسلیم خم کر دیں، کسی کو حق نہیں حاصل کہ ہم کو ظلم پر ٹوکے، کرے اپنی حفاظت یا ہمارے وار کو روکے، ہماری قوم ہے نوع بشر سے افضل و بہتر، ہم ہی ہے سب سے اعلیٰ اور دنیا کم تر و کہتر، خودی اور خود پرستی بس یہ تھا مدت سے حال ان کا، کئی نسلوں سے پختہ ہو چکا تھا یہ خیال ان کا، عرب کے لوگ جب مکے میں حج کرنے کو آتے تھے تو ان کے واسطے نظریں نیازیں ساتھ لاتے تھے، تو پھیلے کعبہ ہوتا تھا زمانے میں ادب ان کا، جو کہہ دیتے تھے یہ بس مانتے تھے حکم سب ان کا، تحکم اور تعدی کو یہ اپنا حق سمجھتے تھے، کوئی روکے تو اس کو برسرے ناحق سمجھتے تھے، رسول اللہ سے تھی بس یہی وجہ اناد ان کو کہ ملتی تھی نہ اس بیداد کی حضرت سے داد ان کو، ڈراتے تھے رسول پاک انہیں قہر الہی سے، بدی سے باز آئیں تاکہ بچ جائیں تباہی سے، مگر حق دشمنی ہے ایک خاصا فطرت بد کا، تو ہر بدکار پھر دشمن نہ کیوں ہوتا محمد کا، مناہی ہو چکی تھی اب علل اعلان رونے کی، اجازت ہی نہیں دیتی تھی قومی آن رونے کی، بپاس شرم اگرچہ اہل مکہ رو نہ سکتے تھے، لگی تھی آگ دل میں چین سے سو بھی نہ سکتے تھے، سورنا کھانا پینا ہو گیا یکسر حرام ان کا، کہ ہر دم ورد تھا الانتقام الانتقام ان کا، قریش اب جنگ کی ہر طرح تیاری لگے کرنے، یہ خون آشام پھر اقدام خونخواری لگے کرنے، تجارت کے منافع سے خریدے اسلحہ سب نے، کیا حاصل نئے ملبوس راکب اور مرکب نے، قبائل کی طرف بھیجے گئے مناد مکے سے، کہ پھر اٹھنے کو تھا طوفان استبداد مکے سے، تھا ان میں بو لہب اللہ کا سب سے بڑا دشمن، رسول اللہ کا پکا مخالف اور کڑا دشمن، ہوا صدمہ کچھ ایسا بدر کی رودات سے اس کو، ندامت آئی اپنی حسرت برباد سے اس کو، ہمیشہ جس بھتیجے کو دیا کرتا تھا ایزائیں، غلام اس کے بروز جنگ یوں فتح و ظفر پائیں، سنا لوگوں کے منہ سے جب یہ حال اپنے بھتیجے کا، نہ دیکھا
دیکھا جا سکا اس سے جلال اپنے بھتیجے کا، مسلمانوں کے بچ رہنے کا تھا رنج و الم، اس کو جہنم میں اٹھا کر لے گیا. آخر یہ غم اس کو کسی طاعون نے مارا، نہ قاتل روگ نے مارا، اسے شیطان کی مرگے دائمی کے سوگ نے مارا. ادھر مکے میں تھی درکار خون و رنگ کی صورت، ادھر پیش نظر تھی قیدیان جنگ کی صورت. برائے انعقاد مشورت فرما ہوا جاری، مؤدب ہو کے آ بیٹھے مہاجر اور انصاری. رسالت نے پڑھایا تھا سبق توحید کا سب سے، یہ بندے اپنے اللہ کے سوا بے خوف تھے سب سے. زمانے کو سبق آموز تھا ایمان ان سب کا، کہ سر خم تھا زباں شاکر تھی، دل تھا مطمئن سب کا. سر و سینے کو وقفے تیغ و خنجر کر کے آئے تھے، رہے حق میں یہ پہلا مارکا سر کر کے آئے تھے. مگر اس فتح پر کوئی نہ شورش تھی نہ ہنگامہ، نہ کوئی ناچ گانا تھا، نہ باجے تھے نہ دمامہ، نہ اپنے زور بازو کی کہیں تعریف ہوتی تھی، نہ انداز شجاعت کی کوئی توصیف ہوتی تھی. حریفوں کی مذمت بھی نہ تھی ان کی زبانوں پر، نہ کمزوروں پہ کوئی طنز تھا نہ پہلوانوں پر. نتیجہ ہو چکا تھا آئین بدعت کا، حریفوں کی شکست ان کے لیے تھی درس عبرت کا. اسے آنکھوں سے دیکھا تھا جو فرمایا تھا ہادی نے، دکھایا تھا یہ دن اسلام پر خوش اعتقادی نے. لڑے تھے ملک کی خاطر نہ اپنے خاطر، فقط ایمان کی خاطر، فقط اسلام کی خاطر. تھے قلب ان کے سراسر حرص ملک و مال سے خالی، رسول اللہ نے ان پر محبت کی نظر ڈالی. ہوا ارشاد اے حق دوستو اللہ کے بندو، اسیروں کے لیے کیا رائے رکھتے ہو خرد مندو. یہ سب اشراف مکہ سر بلند و زور آور ہیں، قریش ان کا لقب ہے بحر جرت کے شناور ہیں. ہوئے جو بدر میں مقتول وہ سب ان سے بڑھ کر تھے، وہ اپنی قوم میں شاید بہت لوگوں سے بہتر تھے. برے تھے یا بھلے اعمال ان کے صاف ظاہر تھے، خدا کے حق میں بد تھے اور نبی کے حق میں قاہر تھے. انہیں نیچا دکھایا ان کے اپنے جور ناحق نے، تمہارے قبضے قدرت میں ان کو دے دیا حق نے. تمہاری رائے پر ہے فدیہ لے کر چھوڑ دینا بھی، مناسب ہو تو رشتہ جان و تن کا توڑ دینا بھی. کیا ہے حق نے آخر سر نگوں باطل پرستوں کو، زبردستوں پہ غالب کر دیا ہے زیر دستوں کو. تمہاری رائے پر موقوف ہے اب فیصلہ ان کا، سمجھ سے کام لو نازک بہت ہے مسئلہ ان کا. غرض امت کو اپنی رائے کا مختار فرما کر ہوا خاموش پیغمبر یہ استفسار فرما کر اٹھے صدیق اکبر. عرض کی اے ہادی دوراں، میرے ماں باپ اللہ اور رسول اللہ پر قرباں. حضور ان قیدیان جنگ پر احسان فرمائے کہ شاید بعض ان میں سے کبھی ایمان لے آئیں. بجاہ واقعی یہ لوگ جابر اور قاہر ہیں، ستم کرنے میں ہیں مشاق، جلادی کے ماہر ہیں. بجاہ قلب ان کے سخت ہیں، کینہ ہے سینوں میں. یہ قوم اب تک نہیں ہے ظلم کے انجام بینوں میں، مگر شاید کبھی اللہ کی جانب سے ہدایت ہو، انہیں بھی نور ایمان درگاہ حق سے عنایت ہو. یہ لوگ آخر نبی کی قوم ہیں، شاید سنبھل جائیں، خدا دل پھیر دے شیطان کے پنجے سے نکل جائیں. رہا فدیہ سو یہ دستور کار انتظامی ہے، غلام ان قیدیوں کے چھوڑ دینے ہی کا حامی ہے. یہ باتیں سن رہے تھے غور سے اہل صفا بیٹھے، گزارش کر کے اپنا مشورہ صدیق آ بیٹھے. عمر فاروق اٹھے، عرض کی اے سرور عالم، نہیں ہے آپ سے بڑھ کر کوئی اسرار کا محرم. یہ قیدی ہیں خدا کے اور رسول اللہ کے دشمن، بہت کجرو بہت کم فہم سیدھی راہ کے دشمن. یہ مکے میں ضعیفوں پر ہزاروں ظلم ڈھاتے تھے، ہمیشہ زیر دستوں کو زبردستی دکھاتے تھے. یہی وہ ہیں یتیموں سے نوالے چھیننے والے، سرے زمزم فقیروں سے پیالے چھیننے والے. یہی وہ ہیں نبی کی جان لینے پر تھے آمادہ، فقط اس جرم پر کیوں ہے وہ ایک اللہ کا دل دادا. شکنجوں میں کسا کرتے تھے یہ ایمان والوں کو، عدم کی راہ دکھاتے تھے ہدایت پانے والوں کو. یہ بہرے اہل دین پھیلا چکے تھے موت کے پھندے، وطن سے بے وطن ہیں ان کے ہاتھوں سینکڑوں بندے. مسلمانوں کو بے گھر کر کے بھی ان کو نہ صبر آیا کہ اب لشکر مدینے پر باز میں قہر و جبر آیا.
نبی پر حال آئینہ ہے باطن اور ظاہر کے، یہی تو سرغنے ہیں کافروں کی فوج قاہر کے، اگر چھوڑا گیا ان کو یہ پھر لڑنے کو آئیں گے، پرانے مدعی ہر دم نئے فتنے اٹھائیں گے، شقی القلب ہیں یہ لوگ باطن ان کا گندا ہے، نگاہوں میں ہے کینہ اور لبوں پر زہر خندہ ہے، گئے وہ دن کے رشتہ دار تھے یہ لوگ ہم سب کے، ہم ان سے اور یہ ہم سے بے تعلق ہو چکے کب سے، مناسب ہے کہ مسلم دین پر ہر چیز کو وارے، میری دانست میں اس وقت سیدھا ہے یہی رستہ، ہے ان کا قتل ہی واجب کہ یہ ملت فسادی ہے، یہ ایک رائے ہے آگے جس طرح ایمائے ہادی ہے۔ یہ دونوں مختلف رائیں سنی سرکار عالی نے تو دیکھا اپنی امت کی طرف امت کے والی نے، نظر آیا کہ سب خاموش ہیں، سردر گریباں ہیں، تدبر کر رہے ہیں، فکر میں غلطاؤں پیچا ہیں، یہ مشکل مسئلہ حل ہو نہیں سکتا بآسانی، ادھر ہے امن خطرے میں، ادھر ہے جان انسانی، نبوت کو مگر مد نظر تعلیم ملت تھی کہ غور و خوض کی عادات پر تنظیم ملت تھی، خاموشی سے اٹھا حجرے میں داخل ہو گیا ہادی کہ باہم گفتگو کر لے یہ جمعیت بآزادی، ہدایت پائی جب اس امر کی ہادی سے امت نے، کیا اب رائے کا اظہار آزادی سے امت نے، میان بحث لیں صدیق اور فاروق کی رائیں کہ ہر پہلو سے قطع اور جامع تھیں یہی رائیں، اگرچہ مختلف تھی رائیں دونوں حق پسندوں کی، مگر نیت تھی واحد مالک واحد کے بندوں کی، ہر ایک یہ چاہتا تھا دین ہی کا بول بالا ہو، مٹے باطل کی ظلمت دہر میں حق کا اجالا ہو، طریقے مختلف مقصد تھا لیکن ایک دونوں کا، ارادہ بہر ملت تھا سراسر نیک دونوں کا، یہ رائیں ایک ہی تصویر کے دو رنگ تھے گویا، یہ رائیں ایک ہی نغمے کے دو آہنگ تھے گویا، اگر اس سمت شان رحم کی دریا نوالی تھی تو اس جانب وقار عدل کی محکم خیالی تھی، سرے اجماع امت رحم کا پلہ رہا بھاری، ہوئی یعنی اسی نقطے پہ ملت متحد ساری، مشیت تھی یہی یہ فیصلہ بالکل یقینی تھا کہ اس امت میں رنگے رحمت للعالمینی تھا۔ رسول اللہ تھوڑی دیر میں تشریف لے آئے، صحابہ ایک ہی رائے کے اوپر متحد پائے، کہا ابو بکر اس امت میں ابراہیم ہے گویا کہ اعمال ان کے عفو عام کی تعلیم ہے گویا، گناہ گاروں کی آمرزش کا طاری ہے خیال ان پر، ہے صادق ملت بیضا میں عیسیٰ کی مثال ان پر، مثال نوح ہیں گویا عمر فاروق امت میں، اشداء علی الکفار محکم ہے طبیعت میں، یہ ہے کفار کے حق میں مثال موسیٰ عمراں کہ رکھتے ہیں طبیعت میں جلال موسیٰ عمراں، مگر جب کر چکے ہو فیصلہ تم اے جواں مردو تو اپنے قیدیوں کو سر بہا لے کر رہا کر دو، مگر ایسے بھی ہیں ان میں جو فدیہ دے نہیں سکتے، رعایت تم نے دے دی ہے مگر وہ لے نہیں سکتے، وہ سب انصار بچوں کو نوشت و خواند سکھلائیں، نوشت و خواند سکھلا کر سوئے مکہ چلے جائیں، جو مفلس بھی ہیں ناخواندہ بھی ہیں ان کو رہا کر دو، علم احسان اسلامی کا دنیا میں بپا کر دو، اسیروں کو ہمیشہ عزت و اکرام سے رکھنا، کوئی صدمہ نہ پہنچانا بہت آرام سے رکھنا، نہیں کرتا پسند اللہ سختی کرنے والوں کو، کہ جنت کی بشارت ہے خدا سے ڈرنے والوں کو، کیا ہے فیصلہ جو کچھ اسے ملحوظ بھی رکھنا، انہیں آرام بھی دینا انہیں محفوظ بھی رکھنا، غرض اس فیصلے پر مشورت برخاست فرمائی، اسیروں کے لیے بخشش براہ راست فرمائی، مسلمانوں نے کر لی باہمی تقسیم اسیروں کی کہ ہو لطف اور نرمی سے حفاظت سخت گیروں کی، خدا والوں نے رکھا قول ہر دم یاد ہادی کا، کرو احسان اسیروں پر یہ تھا ارشاد ہادی کا، ہوئی تھی آج تک نرمی نہ یوں جنگی اسیروں پر کہ فاتح اپنے مفتوحوں کو رکھ لیتے تھے تیروں پر، طریقہ تھا کہ پہلے دست و بازو توڑ دیتے تھے، زمین میں گاڑ کر پھر ان پہ کتے چھوڑ دیتے تھے، کبھی زندوں کے تن سے بوٹیاں نچوائی جاتی تھیں، سلاخیں گرم کر کے جسم میں برمائی جاتی تھیں، کبھی پٹوایا جاتا تھا انہیں
پرخار کوڑوں سے، کبھی رندوا دیا جاتا تھا اونٹوں اور گھوڑوں سے۔ اگر آدھا کو زندہ رکھنا بھی مطلوب ہوتا تھا تو قید و بند کا اس وقت یہ اسلوب ہوتا تھا۔ اسیروں کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دیتے تھے، کنویں کے منہ پہ سل پتھر کی لا کر ڈال دیتے تھے، کبھی سوکھا ہوا ٹکڑا، کبھی بد ذائقہ پانی کیا کرتے تھے فاتح۔ اس طرح قیدی کی مہمانی عرب میں بھی یہی دستور تھا۔ اسلام سے پہلے اذیت ملتی تھی مغلوب کو ہر کام سے پہلے۔ قریشی قوم میں بھی ایسے ہی قانون تھے جاری کہ ان کی قید کے معنی تھے مرگ و ذلت و خواری۔ چنانچہ بدر کے قیدی جب آئے تھے مدینے میں تو دمبی ہول کے مارے سماتا تھا نہ سینے میں، سمجھتے تھے کہ اب یا موت یا ذلت یقینی ہے۔ خبر کیا تھی یہ شرع رحمت للعالمینی ہے۔ مسلمانوں نے ان کو بال بچوں کی طرح رکھا، قلوب سخت نے لطف و کرم کا ذائقہ چکھا۔ کلام سخت سن کر بھی نہ کچھ سختی سے کہتے تھے، انہیں روٹی کھلا دیتے تھے، خود فاقے سے رہتے تھے۔ تواضع اور نرمی دیکھ کر حیران تھے دشمن کہ اس طرز سلوک عام سے انجان تھے دشمن۔ کھلی آنکھیں نمونہ دیکھ کر خلق محمد کا، سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا سبب الطاف بے حد کا۔ ندامت سے ہوئے محجوب ان کے کینہ و سینے، لگے کچھ صاف ہونے زنگ سے تاریک آئینے۔ بلاخر شہر مکہ سے رقوم سر بہا آئیں تو ان لوگوں نے قید جنگ سے آزادیاں پائیں۔ اقارب جن کے بے پرواہ و بے درد اور بے حس تھے، ہوا فدیہ معاف ان کا کہ وہ نادار و مفلس تھے۔ بنی ہاشم میں دولت مند تھے عباس اسیروں میں، عرب میں تھا شمار ان کا بڑے بھاری امیروں میں۔ نبی کو بھی اگرچہ رنج تھا آلام پر ان کے کہ مکے میں بہت احسان تھے اسلام پر ان کے، مگر قائم تھے اپنے کفر کی رسم جہالت پر، نہ لائے تھے ابھی ایمان خدا پر اور رسالت پر۔ یہ وقت جنگ حملہ آوروں کے ساتھ آئے تھے، سرے میداں مجاہد غازیوں کے ہاتھ آئے تھے۔ رسول اللہ سے انصار نے ان کی سفارش کی، انہیں فدیے سے مستثنا کیا جائے، سفارش کی کہ عبد المطلب کے خون کا ہم پاس رکھتے ہیں، قریبی رشتہ ہم سے حمزہ و عباس رکھتے ہیں، ہمارے ان کے آپس میں تعلق ہیں بہت گہرے، ہم ان سے فدیہ کیا لیں، یہ ہمارے بھانجے ٹھہرے۔ نبی نے کر دیا انکار لیکن اس رعایت سے کہ شان عدل بالا تھی عزیزوں کی حمایت سے۔ بلایا آپ نے عباس کو اپنی حضوری میں، کہا فدیہ ادا کرنا ہے ارکان ضروری میں۔ عقیل و نوفل و ادبا جنہیں تم ساتھ لائے تھے، تمہارے ہی سبب سے جو کہ بحر جنگ آئے تھے، تمہیں واجب ہے ان تینوں کا فدیہ بھی ادا ہونا، نہیں ممکن بغیر اس کے تمہارا اب رہا ہونا۔ لگے عباس یہ سن کر بہت چوہوں چرا کرنے، بہت سے دام و درہم ان کو پڑتے تھے ادا کرنے۔ بنی ہاشم میں سب سے مقدرت اور شان والے تھے، اسی باعث یہ قیدی انہی کے سر پہ ڈالے تھے۔ کہا عباس نے میں آج کل معذور ہوں صاحب، رقم اتنی کہاں سے لاؤں خود مجبور ہوں صاحب۔ بہانے سے کیا اظہار غربت یوں جو سر دھن کر، رسول اللہ کے لب پر تبسم آ گیا سن کر۔ کہا جب شرکت ادا کی نیت کر کے آئے تھے تو ام الفضل سے تم کیا وصیت کر کے آئے تھے؟ تمہارے لفظ تھے عباس اگر مارا بھی جائے گا تو یہ اتنا اثاثہ ہے تمہارے کام آئے گا، یہ حصہ فضل کا ہے اور باقی مال جتنا ہے عبید اللہ کا اتنا ہے تو عبداللہ کا اتنا ہے۔ وہ دولت سب سے ام الفضل کی تحویل میں اب تک، یہ جرمانہ ادا کر دو چھپاؤ گے بھلا کب تک۔ عجب اظہار باطن تھا بیان ملہم صادق، یہ تازہ معجزہ تھا بر زبان ملہم صادق۔ جناب حضرت عباس پر راشا ہوا طاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری۔ پکار اٹھے بحال وجد میں ایمان لے آیا، بجا ہے راست ہے جو کچھ رسول اللہ نے فرمایا، یہ سچ ہے جب میں بحر جنگ نیت کر کے نکلا تھا تو اپنے مال کی گھر میں وصیت کر کے نکلا تھا۔ میری زوجہ تھی یا میں تھا، وہاں کوئی نہ تھا اس دم، تھے ہم دونوں ہمارے درمیاں کوئی نہ تھا اس دم۔ محمد کا سخن اظہار ہے حق و عدالت کا، بدل اقرار کرتا ہوں میں توحید و رسالت کا۔ یہ کہہ کر جنگ کرنے کا ازالہ کر دیا سارا، اسیران بنی ہاشم کا فدیہ بھر دیا سارا۔ ابو العاص ایک بہادر مرد میدان بسالت تھے، ختیجہ کے بھتیجے اور داماد رسالت تھے، مگر بیست سے پہلے اذن لے کر اپنے شوہر کا۔ ختیجہ نے کیا تھا عقد ان سے ایک دختر کا۔ ابو العاص آج تک کافر ہی تھے،
ایمان لائے تھے، شریک کفر ہو کر بدر میں لڑنے کو آئے تھے۔ یہ دختر حضرت زینب تھی، مکے ہی میں رہتی تھیں، نہایت صبر سے غم باپ کی فرقت کا سہتی تھیں۔ نتیجہ مل گیا باطل کو جب شمشیر گیری کا، ہوا غم با وفا بیوی کو شوہر کی اسیری کا۔ ملا تھا قیمتی ایک ہار ان کو، تحفہ شاہی اسی کو بھیج کر چاہی گئی شوہر کی آزادی۔ نظر آیا جو ہی یہ ہار، دل حضرت کا بھر آیا، سمٹ کر ابر گوہر بار پلکوں پر اتر آیا۔ ختیجہ طاہرہ کا ہار، مرحومہ رفیقہ کا، رسالت کی انیسہ اور امت کی شفیقہ کا۔ ختیجہ طاہرہ اس قلب میں آباد تھی اب تک، محبت اور نیکی اور خدمت یاد تھی اب تک۔ کہا بیٹی نے ماں کی یادگار ارسال کر دی ہے، یہ دولت بہر شوہر آج استعمال کر دی ہے، مناسب ہو تو لوٹا دو یہ پیاری یادگار اس کو، کہ بہر یاد مادر بس غنیمت ہے یہ ہار اس کو۔ کیا اظہار شان درد مندی درد مندوں نے، رہا فرما دیا بلاس کو اللہ کے بندوں نے۔ مدینے میں بلا لینا جو تھا درکار زینب کا، انہیں رخصت کیا عزت سے دے کر ہار زینب کا۔ یہ رشتہ توڑ دینا مرضی ہادی دوراں تھی، ابھی بلاس تھے کافر مگر زینب مسلمہ تھی۔ یہ شادی ہو چکی تھی پیشتر تنزیل قرآن سے، نہ ہوتا عقد ورنہ مسلمہ کا نہ مسلمہ سے۔ لیا زینب کے حق میں پیکر اخلاص نے وعدہ، تو ان کو بھیج دینے کا کیا بلاس نے وعدہ۔ دلائی مسلمہ کو مخلصی یوں شان داور نے، یہ وعدہ جا کے پورا کر دیا مرد دلاور نے۔ مسلمہ ہو گئے بلاس بھی بعد ایک مدت کے، خدا کی راہ پر لائے انہیں احسان نبوت کے۔ شاہنامہ اسلام تاریخ اسلامی کے واقعات سے پردہ اٹھاتا جا رہا ہے۔ یہ وہ واقعات ہیں جو کتابوں میں، جو روایتوں میں، جو احادیث میں، جو تذکروں میں موجود ہیں، مگر ہمارے مسلم نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنی بے پناہ مصروفیات اور بدلی ہوئی ترجیحات اور انداز تربیت کے جداگانہ طور کی وجہ سے ان سے ناواقف ہوتے جا رہے ہیں۔ کسی بھی قوم کو جب اپنے اثاثے کا احساس ہوتا ہے، جب اپنی اخلاقیات کا اندازہ ہوتا ہے، اسی وقت وہ اگلے مرحلے کی طرف سفر کر سکتی ہے۔ دنیا کے ہر مذہب نے انسان کو اخلاقیات کا درس دیا ہے، اس لیے کہ اگر انسان اخلاقیات کے درس پر عمل کرے تو یہ پھر رشد و ہدایت کا منبع ہے۔ اسی کے لیے پھر خلیفۃ الارض کا خطاب مناسب لگتا ہے، اور اگر یہ اپنے درجے سے گر جائے، اپنی اخلاقیات سے پیچھے ہٹ جائے اور اپنے اخلاق کامل کا سبق بھلا دے تو پھر اسفل السافلین ہو جاتا ہے۔ ایک طرف اخلاق معراج پہ پہنچاتے ہیں اور دوسری طرف اس سے منہ موڑنا اسفل السافلین بنا دیتا ہے۔ سرکار دو عالم کے فیض صحبت نے بھی صحابہ کرام کو پیکر اخلاق و مروت بنا دیا تھا۔ ان میں سے ہر ایک اپنے مقام اور مرتبے کی بنا پر اقبال کے اس شعر کی تفسیر ہے کہ نہ پوچن خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ انشاءاللہ العزیز کل شاہنامہ اسلام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تاریخ کے اس موڑ پر کہ جہاں منافقین اور یہودیوں نے مکے کے کفار کے ساتھ ساز باز کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی مذموم کوششوں کا آغاز کر دیا ہے، اور سرکار دو عالم کو اس بات پر مجبور کر رہے ہیں کہ جو معاہدہ یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہوا تھا اور سرکار اور صحابہ جس درگزر سے کام لے رہے تھے، اس کے بجائے یہودیوں سے بھی اسی سختی کے ساتھ نمٹا جائے۔ کل ہم تاریخ اسلام کے اس موڑ سے گزریں گے۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔